यासीन आज़ाद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर वकील हैं और साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, यासीन आज़ाद साहब, आप सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर रह चुके हैं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट बार इस इशू के ऊपर खामोश है। आपकी राय क्या होगी, चूँकि वो आपसे भी मशवरा लेते हैं, चूँकि ICJ ने आज कह दिया है कि 26वीं आईनी तरमीम ने फिर से सियासी मुदाखलत का दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए डायरेक्ट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस विद इन द जजेस। सबसे पहली बात यह है कि ये बात तो आपको तस्लीम करनी पड़ेगी कि कानून साजी का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट के अलावा किसी का इख्तियार नहीं है। ठीक है। और अगर पार्लियामेंट के अलावा कोई अदारा ऐसा है जो कानून साजी कर सकता है तो आप मुझे बता दें। अब रह गया मामला जो जिस तरह जजेस की आपने बात की, जुडिशल कमीशन के हवाले से बात की, इससे पहले 18 अमेंडमेंट से पहले जजेस की अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ाकार था वो हमेशा गवर्नमेंट किया करती थी, कोई और नहीं किया करता था। लेकिन वकला बरादरी के डिमांड पे जुडिशल कमीशन बनाया गया और जुडिशल कमीशन में तकरीबन मैं 4 साल में ख़ुद भी उसका मेंबर रहा। जुडिशल कमीशन में के साथ साथ पार्लिमानी कमेटी भी थी और जुडिशल कमीशन के बाद वो नाम पार्लिमानी कमेटी में जाते थे। चूँकि 18 अमेंडमेंट में जो जुडिशल कमीशन बना था उसमें जजेस की तादाद कम थी जी, तो फिर 19 अमेंडमेंट आप लेके आए और 19 अमेंडमेंट के बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसका चेयरमैन हो गया जुडिशल कमीशन का, 4 सीनियर मोस्ट जजेस को आपने ले लिया, एक रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के लिया और उसके बाद लॉ मिनिस्टर, अटार्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का नामिनी था। अफसोस तो इस बात का है कि वक्तन फ़वक्तन जब भी जुडिशल कमीशन ने फ़ैसले किए, जब हमने नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजे तो पार्लिमानी कमेटी ने अगर किसी नाम पे एतराज़ करके वापस किया कि ये आदमी जज बनने के काबिल नहीं है जी, तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस नाम को उठा के फेंक दिया। अच्छा। और कह दिया कि पार्लिमानी कमेटी को इस बात का इख्तियार नहीं है कि वो जजेस के मतलब कोई फ़ैसला करें। और बदकिस्मती से जुडिशल कमीशन उस नाम को जो पार्लिमानी कमेटी वापस भेजती थी उसको कंसिडर नहीं करते थी। मैं आज भी कहता हूँ कि 18 अमेंडमेंट से पहले जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार था वो 100 दर्जे बेहतर था जो जुडिशल कमीशन बनने के बाद हुआ। बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि जुडिशल कमीशन बनने के बाद 4 साल के अरसे में जो कुछ मैंने देखा वो ये था कि जजेस की अपॉइंटमेंट जो थी वो मेरिट्स नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और वक्तन फ़वक्तन जुडिशल कमीशन में हम लोग कहते थे ये फ़लाँ का आदमी है, फ़लाँ का आदमी है जी, वो जज बनता था जी। पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपने रूल्स अमेंड करने के लिए दिए और उसमें आर्टिकल 6 में हमने ये लिखा हुआ था कि मेहरबानी करके आप इस तरह कह रहे हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल को मीनिंगफुल कंसल्टेशन की इजाज़त दें। 4 दफ़ा मीटिंग हुई जी, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल को मीनिंगफुल कंसल्टेशन की इजाज़त नहीं दी गई। किसने नहीं दी आज सर? लोग अदलिया की सुप्रीम जुडिशल का जो हमारी काउंसिल थी ठीक है। उसमें चूँकि मेजॉरिटी जज साहिबान ठीक की है। थी तो उन्होंने ठीक। इजाज़त नहीं दी। ठीक। अल्टीमेट रिज़ल्ट ये निकला कि आज अगर इस अमेंडमेंट के तहत कोई मामला सामने आया जी, तो उसमें अब ये बात तय हो गया कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो पार्लियामेंट कमेटी है वो मिल के जजों का इंतखाब करेंगे। इसमें क्या बुराई है मुझे बता दें। तो आप कम इसका अज़ कम आप जो सर, एक सर, सर, इदारा- आप ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसका खैर मकदम करते? मैं इसलिए खैर बाज़ चीज़ें जिस तरह आपने 45 साल को कम करके 40 साल कर दिया जज के अपॉइंटमेंट, मैं उससे डिसएग्री करता हूँ ये एज के मामले में। अच्छा, एज के मामले में 45 साल वो मैं की एज थी। इसके ऊपर मैं बाद में आऊँगी। जो आपने पहले नुकात उठाए हैं, चूँकि बाकी भी मेहमान बैठे हुए हैं, मैं चाहूँगी कि वो नुकात उन तक मैं लेके जाऊँ। हिना जिलानी साहिबा बैठी हुई हैं। यासीन आज़ाद साहब ने एक लंबी तारीख़ जो है वो सुनाई है और कहा है कि कैसे जजेस की तैनाती जो है वो मेरिट पे नहीं हुई 18वीं तरमीम के बाद जब 19वीं तरमीम आई। तो ये उन्होंने कहा कि क्योंकि जजेस की तैनाती मेरिट पे नहीं हो रही थी तो अब मजबूरन सियासी जमातों को ये 26वीं आईनी तरमीम लानी पड़ी। हिना जिलानी साहिबा।
دیکھیے منیزہ، آپ کی سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہمارے جو اعتراضات تھے، مختلف جو مسودے آ رہے تھے اس بل کے، اس کے اوپر جو ہمارا اعتراض سب سے بڑا یہ تھا کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، جلدی میں یہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ وہ انوائرمنٹ نہیں ہے کہ اس وقت ججز کے جو معاملات ہیں ان میں اس قسم کی انٹرونشن کی جائے کہ اور رد و بدل کی جائے کہ بنیادی جو شکل ہے وہ سپریم کورٹ کی چینج ہو، اور وہ میرا خیال ہے اعتراض ابھی بھی قائم ہے۔ دوسری بات یہ کہ مجھے اس بات پر بہت افسوس ہے کہ بہت سی ایلیگیشنز ایسی آ رہی ہیں کہ اس ترمیم کو پاس کرانے کے لیے کوئشن استعمال کی گئی ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایسا درست ہے یہ بات اور یہ ایلیگیشنز درست ہیں تو یہ ایک ان لوگوں کے ضمیر پر بہت بڑا بوجھ ہے جنہوں نے اس ترمیم کو پاس کرانے کے لیے ایسے حربے استعمال کیے ہیں، اور یہ میرا خیال ہے کہنا بہت ضروری ہے کہ سینٹ کے جو چیئر پرسن ہیں اور جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کی تفتیش کریں، کیونکہ دے آر دا پروٹیکٹرز آف دی ہاؤس اینڈ دا گارڈینز آف دا ہاؤس، اور اپنے اپنے ہاؤسز میں اگر کسی شخص کے اوپر کوئی کوئرشن استعمال ہوئی ہے، دے شوڈ لک انٹو اٹ سیریسلی، اس کو ڈسمس نہ کریں۔ یہ تو میں ایک صرف تمہید کے طور پر کہہ رہی تھی۔ باقی میں سمجھتی ہوں کہ یاسین آزاد صاحب نے جو بات کی ہے ہسٹری کی، وہ بالکل درست ہے۔ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جوڈیشل کونسل کے اندر جو پارلیمانی لوگ ہیں ان کو شامل کرنا کوئی بری روایت تو نہیں ہے، اور جوڈیشل کمیشن کے علاوہ جو پارلیمنٹری کمیٹی بنی ہے، مجھے اس پر بھی اعتراض نہیں ہے۔ بہت سے ممالک ہیں جہاں پارلیمنٹ ججز کے حوالے سے ایک اختیار رکھتی ہے ان کو اپروو کرنے میں، لیکن جس پہ مجھے اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیمرہ میں بات کریں گے، ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ جوڈیشل کمیشن کیا معیار طے کرتی ہے سلیکشن کے لیے، اور پارلیمنٹری کمیٹی کیا معیار رکھتی ہے سلیکشن آف چیف جسٹس کے لیے، اور ان چیزوں کے لیے اوپن ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ میں بھی جب کوئی نامینیٹ ہوتا ہے جج تو اس کو سینٹ جو ہے اس کی ہیئرنگز اوپن ہوتی ہیں، ہمیں کچھ پتہ تو چلے کہ معیار کیا ہوگا ان کا، اور دونوں اپنے اپنے الگ الگ معیار قائم کریں گے یا ایک یونیفارم معیار ہوگا، اور یہ ترمیم کا ایک حصہ ہے کہ ان کو معیار قائم کرنے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ ایویلیویشن کی بات ہے، اس کے لیے بھی معیار قائم ہو کہ جوڈیشل کونسل کس بنیاد پر ایک جج کو پرکھیں گے اور اس کے معیار کو دیکھیں گے کہ اس کی ججمنٹس کس معیار پہ آ رہی ہیں۔ یہ تو میرے خیال میں جو اہم باتیں ہیں۔ دوسری کانسٹیٹیوشنل بینچز کے حوالے سے ابھی بھی کنفیوژن ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز جوڈیشل کمیشن کیا بناتی ہے، کتنے عرصے کے لیے بناتی ہے، کن کو بناتی ہے، اور اس کے اندر اس کے اختیارات جو ہوں گے اس کو استعمال کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن کیا اسٹینڈرڈ سیٹ کرے گی ٹو ڈیٹرمن کہ یہ کانسٹیٹیوشنل معاملہ ہے کہ نہیں۔ بہت سی ریزرویشن ہیں، لیکن میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ یہاں پر جب جوڈیشل انڈیپینڈنس کی بات آتی ہے، ہماری تشویشات اس پر بھی ہیں، لیکن میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جب ایسے معاملات ہو جاتے ہیں اور پارلیمنٹ اپنا استحقاق استعمال کرتی ہے کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کا اور لیجسلیشن کا، جو کہ ان کا استحقاق ہے، تو پھر ججز پر بھی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اپنے کردار سے، اپنی ججمنٹس کے ذریعے سے یہ شو کریں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور کسی انفلوئنس کے انڈر نہیں آئیں گے۔ ریاست علی آزاد صاحب، آپ نے ہنا جیلانی صاحبہ کی بات سنی، یاسین آزاد صاحب کی بھی بات سنی۔ بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے وکلا بھی یہ کہتے رہے کہ جی ہمیں وہ انصاف نہیں مل رہا جو ہمیں درکار ہے۔ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، آپ اس کا خیر مقدم کرتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کا؟ میں صد احترام یاسین آزاد صاحب میرے لیڈر ہیں، ان سے بڑے احترام کے ساتھ میں بالکل اختلاف کرتے ہوئے اپنی رائے دوں گا۔ بات یہ ہے کہ ہم نے جدوجہد کی تھی اس ملک کے اندر آزاد عدلیہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ میں اس وقت سیکٹری رہا ہوں 2008 میں، 2009 میں جب وکلا تحریک چلی، ہم نے بہت ساری تکلیفیں اٹھائیں۔ میں پی سی او کورٹس میں پیش نہیں ہوا، میں نے اسلام آباد پی سی او کورٹ بنی، میں نے اس کی ممبرشپ نہیں لی تھی، ہم نے اصول اور قانون کی اس وقت بھی بات کی تھی۔ میں اس جدوجہد میں ایک فرنٹ لائن سپاہی رہا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ملک کے اندر آزاد عدلیہ نہیں ہوتی وہاں پہ رول آف لا نہیں ہوتا، جہاں پہ رول آف لا نہیں ہوتا وہاں انصاف نہیں ہوتا، جہاں انصاف نہیں ہوتا وہ انسانوں کا معاشرہ نہیں ہوتا، وہ جانوروں سے بھی میں اب عرض کرتا ہوں نا، مجھے اب دیکھیں تھوڑا سا اس پہ مجھے آپ آنسر کرنے دیں۔
چونکہ جوڈیشل ریفارم کی بات کریں، جوڈیشل ریفارم یہ کہ آپ یہ امینڈمنٹ جو آپ نے کی جس طریقے سے کی، یہ سب کے سامنے 4 پولیٹیکل لیڈرز نے بیٹھ کے اس کو اوکے کہہ دیا، اور باقی جو وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے پپٹس کی طرح صرف اٹھک بیٹھک کرتے رہے، کسی نے آؤٹ پٹ نہیں دی کہ یہ آرٹیکل صحیح ہے، یہ غلط ہے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں، یہ ڈس ایگری کرتا ہوں، اس پہ میری یہ آؤٹ پٹ ہے۔ یہ طریقہ کار ہے دنیا کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا شرمناک طریقہ تھا جس طریقے سے یہ اس امینڈمنٹ کو پاس کروایا گیا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو رولز 2007 ہے نیشنل اسمبلی کے، کیا آپ نے اس کو فالو کیا؟ رولز 2012 سینٹ کے تھے فار دی پرپزز آف لیجسلیشن، آپ نے اس کو فالو کیا؟ نہیں کیا۔ آپ نے جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ریڈنگ کا طریقہ کار بتایا گیا تھا کہ کیبنٹ سے اپروول کے بعد سیکرٹری کے پاس وہ جمع ہوگی، بل ہوگا، پبلک ہوگا، ایک ہاؤس سے فلوٹ ہوگا، سارے جتنے پارلیمنٹیرین ہیں وہ اس پہ اپنی رائے دیں گے، کیا یہ اس طریقے کو فالو کیا گیا ہے؟ آپ نے چونکہ اس لیے یہ 26ویں ترمیم لائی گئی ہے کہ پولیٹیکل لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیسز کی، ایک دوسرے کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا، اسی عدلیہ نے ان کو ریلیف دیا۔ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا تو سپریم کورٹ میں کون گیا تھا؟ میاں نواز شریف صاحب گئے تھے، عمران خان گیا تھا، اس وقت مٹھائیاں بانٹتے رہے۔ آج سب نے جن کو سزائیں ایک دوسرے نے مخالفین کو کروائیں، آج وہ ایک پیج پہ ہو کے 26ویں ترمیم سے انہوں نے جوڈیشل ریفارم اس کا نام دے کے بیسیکلی عدلیہ سے، اس ادارے سے اپنا انتقام لیا ہے۔ اور آج پھر ہائی کورٹ بار کیا کرے گی؟ آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ عدلیہ کو جس طرح سے گلے سے دبوچ لیا گیا ہے، عدلیہ کو اب دیکھیں جن ججز کی ایویلیویشن پارلیمنٹری لوگ کریں گے، ان کو کیا پتا کہ ان کی کمپیٹنس کیا ہے، ان کی ججمنٹ کا کرائٹیریا کیا ہے؟ جو ان ججز صاحبان ان کو اپیز کریں گے، ان کی آزادی ختم ہو جائے گی، وہ نوکری کریں گے، وہ آزاد منش ججز نہیں ہوں گے۔ ہم اس لیے اس ترمیم کو رد کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آزاد عدلیہ کا آج جنازہ نکال دیا گیا اس ملک کے اندر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شکر الحمدللہ ہماری پارلیمنٹیرین جو ہیں ان کے ذہن میں یہ نہیں گیا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہو کہ یہ بیلنس تب ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر 17 ججز پارلیمنٹ سے بھی لگا دیے جائیں۔ تو ہم تو اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ بالکل آزاد عدلیہ اس ملک کی واحد امید ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طرح سے لیجسلیشن کیا۔ ہم نے لائے عمل یہ کہ ہم اس پہ تحریک بھی چلائیں گے، اس کو اصل صورتحال میں اس آئین کو لے کے آئیں گے، اس کے لیے جدوجہد کریں گے، تحریک چلائیں گے، کھڑے ہوں گے، ڈٹ کے کھڑے ہوں گے، سینہ تان کے کھڑے ہوں گے، ٹھوک بجا کے اس کی مخالفت کریں گے۔